जिस जगह से वो गुजर रहे थे तो ऊपर से किसी ने उनके ऊपर जो है वो पानी की बोतल फेंकी। बिल्कुल वो पानी की बोतल जिसने फेंकी वो सेंटर में जहाँ पे खान साहब थे वहीं पे ठक करके आके उनको लगी। सहाफी ने बड़ा सख्त सवाल कर दिया इमरान खान साहब से कि जी क्या आपको शर्म आती है या नहीं, कि आप तो बड़े ढीठ हैं। इसहाक डार साहब के लिए जो है वो आइन के अंदर एक तरमीम भी जो है वो की जा रही है। पाकिस्तान की इस 25 करोड़ की आबादी में 24 करोड़ 99,99,999 लोग जो हैं बेसिकली आप उनको बेवकूफ कंसिडर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। इस वीडियो के अंदर बड़ी अहम खबरें इमरान खान साहब के हवाले से। आज अदालतों के जिसे कहते हैं ना, अदालतों से चक्कर ला रहे हैं। आज बहुत सी अदालतों के उन्होंने चक्कर लगाए हैं और उनके ऊपर आज एक बोतल फेंकी गई है। मामला क्या है, किसने ये बोतल फेंकी है, क्या हुआ, क्या है, वाक़या क्या है, एक तो वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। और एक सहाफ़ी ने बड़ा सख्त सवाल कर दिया इमरान खान साहब से कि जी क्या आपको शर्म आती है या नहीं, ये मामला क्या था, इसका बैकग्राउंड भी जो है वो थोड़ी देर में आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले पिछले 2 दिन से जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर चल रही है ज़रा उसको डिस्कस करना चाहेंगे और वो है वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब के हवाले से। सबसे पहले इसका जो क्रेडिट जाता है इस खबर का वो जाता है शहबाज राना साहब को, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में काम करते हैं, अपना शो भी एक्चुअली एक्सप्रेस के ऊपर वो करते हैं। उन्होंने ये सबसे पहले एकदम आउट ऑफ द ब्लू जो है वो ये खबर दी कि जी इसहाक डार साहब का नाम जो है वो लिया जा रहा है और उनको निगरान वज़ीर आज़म जो है वो बनाया जा रहा है। तो ये सबसे पहली खबर जो है वो इस सिलसिले में ये आई। बड़ी हैरानकुन थी कि क्या मतलब ये इसके पीछे क्या फ़िलॉसफी है, क्या साइकोलॉजी है कि इसहाक डार साहब को जो है वज़ीर ख़ज़ाना बनाया जा रहा है। लेकिन उसके बाद अगले 24 घंटे के अंदर फिर दीगर मीडिया आउटलेट्स ने भी इस चीज़ को कन्फर्म किया कि मुस्लिम लीग नून वाकई इसहाक डार साहब के नाम के ऊपर जो है वो उसको तजवीज़ कर रही है, उसको फ़ाइनल कर रही है। और अब इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और JUIFA को भी जो है वो इसके ऊपर आमादा किया जा रहा है। आप ज़हन में रखिए कि आसिफ अली ज़रदारी जो हैं वो ऑलरेडी दुबई के अंदर मौजूद हैं। तो सिर्फ ये नहीं बल्कि इसहाक डार साहब के लिए जो है वो आइन के अंदर एक तरमीम भी जो है वो की जा रही है और इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 के अंदर जो है इस तरमीम का प्लान बन रहा है। और वो ये है कि जो निगरां सेटअप भी होगा उसके पास भी काफ़ी ज़्यादा पावर्स आ जाएंगी और पॉलिसी डिसीजंस के हवाले से, फाइनेंशियल डिसीजंस के हवाले से भी जो है उनके हाथ में ये पावर आ जाएगी। इस सिलसिले में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने जो है कहा कि जी इत्तेहादी जमातों और अपोजिशन का इत्तेफाक हो जाए तो इसहाक डार निगरान वज़ीर आज़म बन सकते हैं। इस वक्त क़यास रइयाँ करना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। जबकि तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जमहूरियत और आइन पर नक़ब लगाने की तैयारियों पर निगाह रखे। अब इस सिलसिले में जो मज़ीद आज की डेवलपमेंट हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर ये दिया है कि जी हमारे सामने अभी तक ये नाम ऑफिशियली नहीं आया है। वो ये कह रहे हैं कि अभी तक नून लीग ने इस बारे में हमसे डिस्कशन अभी तक नहीं की है, लेकिन नून लीग के मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं वो इस चीज़ को कन्फर्म कर रहे हैं कि जी इसहाक डार साहब ही है। मैंने थोड़ी सी डिस्कशन इसके ऊपर जो है वो अपने पिछले वीलॉग के अंदर भी की थी। आई वॉन्ट टू जस्ट रीफ्रेज एंड अगेन टॉक अबाउट इट। और वो ये है कि भाई इसहाक डार साहब के साथ जो है वो बहुत से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो हैं वो इस सारे मामले के अंदर बनते हैं। एक तो इसहाक डार साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के ऑफिस बेरर हैं, एक बात। दूसरा, इसहाक डार साहब नवाज शरीफ साहब के समधी हैं। तो निगरान सेटअप का मतलब ये होता है कि एक जमात पाकिस्तान की, चले पहली दूसरी तीसरी बड़ी सियासी जमात, मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा, लेकिन अगर एक सियासी जमात ऑलरेडी एक इलेक्शन के अंदर जाने लगी है तो और उस पार्टी के जो कायद हैं यानी कि नवाज शरीफ साहब, उनके समधी किस तरह निगरान वज़ीर आज़म जो है वो बन सकते हैं। मतलब एक आपके एक रिलेटिव हैं, आपके साथ रिलेटेड हैं, रिश्तेदारी है उनके साथ, तो उनको निगरान वज़ीर आज़म किस तरह बनाया जा सकता है। अब इसके ऊपर जो इसहाक डार साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए उनके हक़ में जो दलाइल दिए जाते हैं वो ये है कि जी वो बात ये है कि IMF के साथ मुज़ाकरात इन्होंने किए थे और IMF का प्लान जो है वो चल रहा है, वो जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है वो चल रहा है, इसलिए इसहाक डार बहुत ज़रूरी हैं। मेरा इसके ऊपर सिर्फ एक बड़ा बेसिक सा सवाल है, वो ये है कि पाकिस्तान की आबादी आज 25 करोड़ है। सो जब आप ये बात कहते हैं ना कि जी इसहाक डार साहब के अलावा जो है वो और कौन, तो फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान की इस 25 करोड़ की आबादी में 24 करोड़ 99,99,999 लोग जो हैं बेसिकली आप उनको बेवकूफ़ कंसिडर करते हैं कि उनमें से कोई एक शख्स नहीं है। आपकी इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इतने बड़े बड़े फाइनेंशियल विज़िट्स बैठे हुए हैं जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के ओनर्स हैं, उनमें से कोई एक ऐसा शख्स नहीं है
جو پاکستان کے فائنینشیل معاملات صرف 90 دن کے لیے بھی چلا سکے, صرف 90 دن کے لیے, ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو 90 دن کے لیے ہے نا, تو 90 دن کے لیے بھی یہ معاملات چلانے کے لیے آپ کے پاس اور کوئی بندہ نہیں ہے اس پورے پاکستانی مطلب اسٹیٹ کے اندر سوائے اسحاق ڈار صاحب کے. میں بڑا کلیئر کٹ اس کے اوپر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے اسحاق ڈار صاحب کو نگران وزیر اعظم بنانے کا, دس ول بیک فائر ان اے ہیوج وے. یہ بہت بڑی صرف ایک غلطی نہیں ہوگی بلکہ میں اسے بلنڈر کہوں گا. مسلم لیگ نون کی جانب سے, پی ڈی ایم کی جانب سے, اس حکومت کی جانب سے یہ بہت بڑا بلنڈر ہوگا اگر اس قسم کی تیاری کی جاتی ہے. دس ہیز ٹو چینج, دس شوڈ چینج, سم ون نیڈس ٹو اسٹاپ دس, سم ون نیڈس ٹو ٹیل دیم کہ بھائی یہ آپ کا بہت غلط اقدام ہوگا, کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے. آپ کے آلریڈی الیکشن کے پورے پروسیس کے اوپر جو ہے وہ اتنے سوالات اٹھ رہے ہیں, اور یہاں پہ آپ اس قسم کا قدم اٹھا کے اگلے الیکشنز کو انتہائی کنٹروورشل جو ہے وہ آپ کر دیں گے. اس سلسلے میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے پاس جب وہ وزیر اعظم ہوں گے, نگراں وزیر اعظم اگر ہوں گے, تو وزارت خزانہ کا جو پورٹ فولیو ہے وہ بھی وہ اپنے پاس ہی رکھیں گے. آبویسلی ظاہری بات ہے جب ان کو لائی پلان جو ہے وہ اس معاملے کے اس لیے لایا جا رہا ہے تو پھر یہی وجہ ہوگی. تو اسحاق ڈار صاحب نے ایکچولی ڈان نیوز کے اینکر پرسن ہے عادل شاہ صاحب, ان کو ایک انٹرویو دیا ہوا ہے جو کہ آج رات کو نشر ہوگا. اس کے اندر ان سے سوال کیا گیا کہ الیکشن ایکٹ 2017 جس کی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا, اس کے سیکشن 230 میں ترمیم ہونی چاہیے. تو ڈار صاحب نے کہا کہ میرے مطابق بالکل یہ قوم سے چھپانے کی بات نہیں ہے, قوم کو پتہ چل جائے گا اور اس میں بالکل ترمیم ہونی چاہیے تاکہ قوم کے 3 ماہ ضائع نہ ہوں, کیونکہ 3 گھنٹے بھی ضائع نہیں کیے جا سکتے, تو 3 ماہ روزانہ کی بنیاد پر کام کیوں نہ کریں. اچھا, اب یہ جو فرما رہے ہیں نا 3 گھنٹے بھی ضائع نہیں ہو سکتے, ذرا میرے ساتھ تھوڑی دیر رہیے گا. ابھی میں 2 منٹ کے اندر جو ہے نا کتنا کو وقت ضائع ہوا اور کیا کچھ کیا گیا اس کے بارے میں بھی ذرا ڈیٹیل سے جو ہے وہ میں ابھی بات کرنے لگا ہوں. انہوں نے کہا نگراں وزیر اعظم بنائے جانے کی خبروں کے حوالے سے سوال پر انہوں نے کہا کہ میں نے بھی آج یہ خبریں دیکھی ہیں, لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ کسی بھی عہدے کے پیچھے آپ کو خود نہیں بھاگنا چاہیے یا اس کے لیے لابنگ نہیں کرنی چاہیے. پاکستانی سیاست میں کہاں اس طرح ہوتا ہے, ہر عہدے کے لیے لابنگ بھی ہوتی ہے اور لوگ پیچھے بھی بھاگتے ہیں. انہوں نے کہا میں جو کچھ کر سکا ہوں کیا ہے, میں سینٹ میں قائد ایوان بھی ہوں اور وہ ذمہ داری بھی نبھا رہا ہوں, اس لیے اس پر بات کرنا قبل از وقت ہوگا اور اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے. ان سے پھر سوال کیا گیا کہ سینئر سیاستدان, ماہر معیشت اور ٹیکنوکریٹ کو نگراں وزیر اعظم ہونا چاہیے, تو کیا آپ پر اتفاق ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کو پتہ ہے, لیکن جو بھی اور جس کو بھی ذمہ داری ملے, میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے 3 ماہ صرف ڈے ٹو ڈے کے لیے مناسب نہیں ہے, ماضی کا ہمارا تجربہ اتنا اچھا نہیں ہے. اچھا, میں تھوڑا سا صرف اس میں ایک ایڈ کر دوں, ہم نے اپنی ٹیم سے کہا کہ ذرا ریسرچ کریں کہ دیگر ممالک کے اندر کیا سیٹ اپ ہوتا ہے جب اس طرح ایک ٹینیور ایک حکومت کا ختم ہوتا ہے, تو پھر دیگر ملکوں میں کیا ہوتا ہے. بھارت کے اندر نگراں حکومت کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے, وہاں پہ پچھلا وزیر اعظم ہی کنٹینیو کرتا ہے, اور وہ جب اس کا ٹینیور ختم ہوتا ہے تو وہ تب تک کے لیے وہی ان تمام چیزوں کو سنبھالتا ہے جب تک اگلے الیکشن ہو کے اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ الیکٹ نہیں ہو جاتا. تو بھارت کے اندر اس طرح ہے. امریکہ کے اندر بھی جو ہے جو پچھلا سیٹ اپ چل رہا ہوتا ہے وہی اسی کو کنٹینیو کرتا ہے جب تک اگلا صدر نہیں آ جاتا. کینیڈا کے اندر بھی اسی طرح ہی ہے, اور دیگر ممالک کے اندر بھی جو ہے زیادہ تر جو ملک ہیں اس کے اندر یہی سیٹ اپ چلتا ہے کہ پچھلا سیٹ اپ ہی کنٹینیو کرتا ہے. نگراں سیٹ اپ کا ایز سچ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, لیکن یہاں پہ پاکستان کے اندر یہ نگراں سیٹ اپ کا کانسیپٹ ہے, اور ایوری ٹائمز اٹ بیکم کنٹروورشل, خاص طور پہ اگر آپ پنجاب اور کے پی کی صورتحال کو دیکھیں. اچھا, اب اسی سلسلے میں ڈان نے ایکچولی ایک خبر جو ہے وہ شیئر کی, میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے, اور آئی ایم ایف نے جو ہے جو بھی صورتحال رہی ہے معاشی صورتحال کے حوالے سے 2 لوگوں کے اوپر انہوں نے ساری ذمہ داری ڈالی ہے. ایک پاکستان تحریک انصاف کے وزیر خزانہ شوکت ترین, اور دوسرا اسحاق ڈار صاحب کے اوپر جو ہے انہوں نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں. اس میں جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے, اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جولائی 2019 کے فوراً بعد حکام کی فیصلہ کن پالیسی پر عمل درآمد نے پاکستان کے بڑے معاشی عدم توازن کو ختم کرنا شروع کر دیا, جس سے دسمبر 2019 میں پہلے جائزے کی کامیابی سے تکمیل ہوئی. اب یہ پی ٹی آئی کا دور ہے. انہوں نے کہا اگرچہ کورونا وبا کے درمیان پالیسی کے ترجیحات لامحالہ تبدیل ہوئیں اور عمل درآمد کی رفتار سست پڑ گئی, لیکن حکام درمیانی مدت کے مقاصد کے حصول کے لیے پرعزم رہے. مارچ 2021 میں دوسرے سے 5ویں مشترکہ جائزوں کی تکمیل کے ساتھ دوبارہ شروع ہوا, اور اپریل 2021 میں پاکستان 2017 کے بعد پہلی بار عالمی منڈیوں تک رسائی حاصل کرنے کے قابل ہوا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے بعد شوکت ترین صاحب میدان میں آئے. آئی ایم ایف نے کہا کہ مضبوط بحالی کے درمیان حکام مالی سال 2022 کے توسیع بجٹ کی منظوری کے ساتھ ای ایف ایف کے راستے سے بھٹک گئے. جنوری 2022 میں حکام کی جانب سے منی بجٹ کی منظوری کے ساتھ رخ درست کرنے سے پہلے 2021 کے دوران
EFF ٹریک سے ہٹا رہا. انہوں نے کہا کہ تاہم غلط وقت میں مالیاتی توسیع اور مہنگائی کے بڑھتے ہوئے دباؤ پر مانیٹری پالیسی میں تاخیر کے رد عمل کے درمیان بیرونی عدم توازن بڑھنا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اس کے بعد سیاسی اتار چڑھاؤ اور آنے والی نئی حکومت نے جون 2022 میں EFF کو دوبارہ ٹریک پر لانے کا فیصلہ کرنے سے پہلے مہینوں تک سبسڈی کو برقرار رکھا. اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ PDM کی گورنمنٹ، جو موجودہ گورنمنٹ ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کو بھی جو ہے وہ کافی حد تک ڈیلے کیا گیا، ان سبسڈیز کو ہٹایا نہیں گیا. اور اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کے دور کے اندر بھی جو ہے وہ معاملات کو لٹکایا گیا، کافی دیر تک لٹکایا گیا، اور الٹیمیٹلی وہ تمام جب شرطیں پھر منظور ہوئیں تب جا کے IMF کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ پورا ہوا. تو یہ اسحاق ڈار صاحب کی پرفارمنس ہے اور یہ شوکت ترین صاحب کی پرفارمنس ہے. اور اس کے بعد ہم بات کریں کہ اسحاق ڈار صاحب کو ہی نگراں وزیر اعظم جو ہے وہ ہونا چاہیے. اچھا جی، یہ تو بات ہو گئی اب اسحاق ڈار صاحب کی. اب آ جائیں ذرا عمران خان صاحب کے اوپر. عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج عدالت کے اندر پیش ہوئے، سپریم کورٹ بھی گئے. عمران خان صاحب توشہ خانہ کیس کے اندر بھی پیش ہوئے. عمران خان صاحب وہ جو عدت کے دوران نکاح والا کیس ہے اس کے اندر بھی وہاں پہ پیش ہوئے. توشہ خانہ کیس کے حوالے سے جب وہ آج عدالت میں آ رہے تھے اور انٹر ہو رہے تھے، اور وہ ان کا جو پورا ایک جھرمٹ ہوتا ہے، یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ، تو اس دوران ان کے جس جگہ سے وہ گزر رہے تھے تو اوپر سے یعنی تقریباً فرسٹ فلور سے کسی نے ان کے اوپر جو ہے وہ پانی کی بوتل پھینکی. اب وہ عام طور پہ جو حسار ہوتا ہے، بالکل وہ پانی کی بوتل جس نے پھینکی وہ سینٹر میں جہاں پہ خان صاحب تھے وہیں پہ ٹھک کر کے آ کے ان کو لگی. اب ان کے سر پہ لگی کہ نہیں لگی یہ دیکھا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے آس پاس بہت سے لوگ تھے. لیکن ویڈیو کے اندر یہ چیز کیپچر ہو رہی ہے کہ کسی نے وہ بوتل پھینکی اور وہ جا کے ان کو لگ گئی. میرا یہاں پہ دو چار چیزوں کا ایک سوال ہے. اس سے دس کوڈ ہیو بین اے ویری بگ سیکورٹی فلا آلسو. مطلب فار ایگزامپل اس پانی کی بوتل کے اندر کچھ بھی ہو سکتا تھا. اس پانی کی بوتل کے اندر جو ہے وہ اس کی جگہ کوئی پتھر بھی ہو سکتا تھا، اور بھی بہت سی چیزیں، میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان ٹو ڈیٹیلس، لیکن کچھ بھی ہو سکتا تھا. اس پانی کی بوتل کے اندر تیزاب کی بوتل بھی ہو سکتی تھی، بہت سی چیزیں ہو سکتی تھی. دس کوڈ ہیو بین ویری ڈینجرس فار عمران خان صاحب. تو میرا خیال میں یہ ایک بہت بڑا سیکورٹی فلا تھا اور ایسی حرکت ہونی نہیں چاہیے تھی. اور اگر ایک منٹ کے لیے سیکورٹی فلا سے ہٹا بھی دیا جائے، کسی مخالف نے اگر ان کی انسلٹ کرنے کی بھی اس طرح کی کوشش کی ہے تو بڑا ہی گھٹیا کام تھا، یہ بہت ہی گھٹیا حرکت تھی. مطلب اس سے پہلے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، خواجہ آصف کے اوپر سیاہی پھینکی گئی، نواز شریف کو جوتا مارا گیا، احسن اقبال کے اوپر گولی چلائی گئی، اس طرح کے بہت سے اس طرح کے واقعے. علیم خان کے اوپر ایکچولی جوتا پھینکا گیا تھا، وہ پھینکا عمران خان صاحب کی طرف گیا تھا، جا کے علیم خان صاحب کو لگ گیا تھا. یہ تمام اس طرح کی حرکتیں جو ہوتی ہیں نا وہ بڑی گھٹیا حرکت ہوتی ہیں کہ اس طرح ان کے اوپر شہباز گل کے اوپر سیاہی پھینکی گئی تھی، انڈے پھینکے گئے تھے ان کے اوپر جب وہ ایک دفعہ لاہور میں ایک عدالت کے اندر پیش ہو رہے تھے. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ اختلاف کریں، 100 دفعہ اختلاف کریں، لیکن یہ اپنے مخالفین کے اوپر اس طرح کی چیزیں پھینک دینا، یہ کبھی بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. دس واز سم تھنگ ویری بیڈ. اور میرا خیال میں اتھارٹیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ گھٹیا حرکت جو ہے وہ کس نے کی ہے. اس شخص کے خلاف بھرپور قسم کا جو ہے وہ ایکشن لیا جانا چاہیے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب آج جب سپریم کورٹ وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ یہ ایک بول نیوز کے رپورٹر ہیں طیب بلوچ، انہوں نے عمران خان صاحب سے ایک سوال کیا اور انہوں نے ایکچولی ٹویٹ بھی کیا اور وہ ویڈیو بھی انہوں نے شیئر کی کہ تحریک انصاف کے چیئرمین سے عدالت میں سوال کیا کہ کیا کبھی آپ کو شرم محسوس ہوئی ہے؟ عمران خان نے کہا کہ نہیں، کبھی بھی نہیں. اس پر میں نے کہا کہ آپ تو بڑے ڈھیٹ ہیں. یہ جو ہے وہ الفاظ ادا کیے گئے رپورٹر کی جانب سے. اب میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ کیا ان الفاظ کا چناؤ یا یہ سوال کی کنسٹرکشن جو ہے وہ ٹھیک تھی یا نہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں وہ اس کے اوپر بہت تنقید کر رہے ہیں کہ یہ کس نے اس قسم کا سوال جو ہے وہ کیا. اور میرے لیے زیادہ حیران کن یہ تھا کہ بول نیوز کے رپورٹر کی جانب سے اس قسم کا جو ہے سوال کیا گیا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ کافی یہ چیز چل رہی ہے کہ اس طرح کا کویشچن جو ہے وہ نہیں کیا جانا چاہیے تھا. اس کے علاوہ عمران خان صاحب جو آج سپریم کورٹ میں پیش ہوئے، وہاں پہ بیسکلی جو کوئٹہ میں ایک وکیل قتل ہوئے تھے عبدالرزاق شر، ان کے قتل کیس میں عمران خان صاحب کی نامزدگی کے خلاف اپیل کے سلسلے میں وہاں پہ پیش ہوئے. جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے، جس میں جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس مسرت ہلالی اس بینچ کا حصہ ہیں. وہاں پہ بلوچستان حکومت کے وکیل نے کہا کہ جی کم از کم چیئرمین پی ٹی آئی کو کہیں کہ وہ JIT کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوں. جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ ہم فی الحال اس نوعیت کا کوئی آرڈر جاری نہیں کریں گے. مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ جی درخواست گزار نے تو FIR کے مندرجات کو چیلنج کر رکھا ہے. عمران خان صاحب کے وکیل لطیف کھوسا نے کہا کہ JIT متنازع ہے، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے.
سپریم کورٹ نے آئندہ سماعت تک عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے سے جو ہے وہ روک دیا اور 9 اگست تک جو ہے وہ کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی اور عمران خان صاحب کو حکم دیا کہ جی 9 اگست کو جو ہے وہ آپ دوبارہ پیش ہوں۔ اس قتل کیس کے سلسلے میں جو تحقیقاتی رپورٹ ہے سپریم کورٹ میں آج جمع کروائی گئی اور بتایا گیا کہ FIR کے مطابق مقتول کو چیئرمین PTI کے خلاف آرٹیکل 6 کی درخواست دینے کی وجہ سے دھمکیاں دی جا رہی تھیں۔ اس میں بتایا گیا کہ تحقیقات کے دوران 8 جون کو وزارت داخلہ کی جانب سے 7 رکنی GIT بنائی گئی۔ DIG CTD کی سربراہی میں بنائی گئی GIT کی اب تک 8 میٹنگز ہو چکی ہیں اور پہلے اجلاس میں ملزمان کو بلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ 19 جون کو چیئرمین PTI کو طلبی کے نوٹس بھیجے گئے۔ مقدمے میں چیئرمین PTI سمیت 4 ملزمان کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس نوٹ میں مزید یہ کہا گیا کہ مقتول کی اہلیہ 2 بھائیوں کے بیانات بھی ریکارڈ کیے جا چکے ہیں۔ اب تک چیئرمین PTI شامل نہیں ہوئے۔ متعدد بار نوٹسز ان کو بھیجنے کے باوجود چیئرمین PTI اب تک شامل نہیں ہو رہے۔ تو اب جناب 9 اگست تک جو ہے عمران خان صاحب کو اس کیس کے اندر ریلیف مل گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ، اب ذرا توشہ خانہ کیس کے سلسلے میں آ جائیں۔ توشہ خانہ کیس کے معاملے کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب آج جو ہے وہ باقاعدہ طور پر پہلی دفعہ کمرہ عدالت کے اندر پیش ہوئے۔ اس سے پہلے جتنی بھی سماعتیں ہوئی تھیں صرف ایک دفعہ وہ کچہری کے گیٹ تک آئے تھے اور گیٹ سے پھر واپس چلے گئے تھے، لیکن فزیکلی آج جو ہے وہ عدالت کے اندر پیش ہوئے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب وہ وہاں پہ موجود تھے تو عطاء اللہ تارڑ بھی اسی کمرہ عدالت کے اندر موجود تھے۔ عطاء اللہ تارڑ صاحب پچھلے 2 دن سے میرے خیال میں جو ہے ریگولرلی اب اس کیس کے اندر وہاں پہ جا رہے ہیں۔ تو آج جب وہ عمران خان صاحب پیش ہوئے تو تارڑ صاحب بھی جو ہے کمرہ عدالت کے اندر ہی موجود تھے۔ اس موقع کے اوپر وہاں پہ PTI کے جو کارکن تھے ان کی جانب سے نعرے بازی کی گئی، تو بعد میں جج صاحب اس کے اوپر کافی غصے ہوئے، تو اس کے بعد جو ہے وہ PTI کے وکلاء کی جانب سے اس کے اوپر معذرت بھی کی گئی۔ اس کے علاوہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کیس میں جو جج ہیں ہمایوں دلاور، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہوں نے رجوع کر لیا ہے۔ جج صاحب نے خود رجوع کر لیا ہے۔ ان کی جانب سے اعلیٰ عدالت سے انصاف کی درخواست کی گئی اور خود سے منسوب فیس بک پوسٹیں وغیرہ عدالت میں دکھانے پر جج ہمایوں دلاور نے FIA کو بھی تحقیقات کے لیے لکھ دیا ہے کہ جی تحقیقات کریں کہ کیا یہ میری پوسٹیں ہیں یا کسی اور کی ہیں۔ اور انہوں نے دوران سماعت کہا کہ سب کے سامنے فیس بک پوسٹوں کے کاغذات لہرائے گئے، کوئی کسی کے لیے جج نہیں بن سکتا، مجھے بھی انصاف چاہیے۔ تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ میاں محمود الرشید صاحب کے حوالے سے پچھلے 2 دن سے بڑی ایک عجیب قسم کی ریومر جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور واٹس ایپ گروپوں میں تو خیر بہت زیادہ، کیونکہ مجھے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے میسیجز آئے کہ جی وہ سنا ہے کہ میاں محمود الرشید جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں خدا نخواستہ، اور ان کو دل کی بیماری تھی، ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا اور اب سننے میں آیا کہ جی وہ انتقال کر گئے ہیں اور اس خبر کو دبایا جا رہا ہے، میڈیا کو جو ہے وہ نہیں بتایا جا رہا۔ تو یہ فیک نیوز تھی، زیادہ تر جو ہے PTI کے فالوورز کی جانب سے اس کو پروپیگیٹ کیا گیا، پھیلایا گیا کہ خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی چیز ہوگی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ان کا ایک ویڈیو پیغام بھی جو ہے میاں محمود الرشید صاحب کا وہ جاری ہوا، جس میں انہوں نے اس چیز کو بالکل ڈینائی کیا کہ ایسی کوئی بات ہے، اور حکومت کی جانب سے بھی جو ہے وہ بتایا گیا کہ جی 22 جولائی 2023 کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ان کے ٹیسٹ کے سلسلے میں انہیں منتقل کیا گیا تھا، اور معائنے کے بعد اسی دن ہی وہ ان کو جیل بھی واپس منتقل کر دیا گیا تھا۔ اور یہ ساری بے بنیاد اور من گھڑت خبریں ہیں جو اس طرح پھیلائی جا رہی ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ FIA میں سائفر اور آڈیو لیک تحقیقات میں شاہ محمود قریشی اور اسد عمر جوائنٹ انکوائری ٹیم کے سامنے وہ بھی پیش ہو گئے ہیں۔ دونوں نے انکوائری ٹیم کو اپنا بیان بھی ریکارڈ کرا دیا ہے، اور بعد میں شاہ محمود قریشی نے بعد میں میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا 2 گھنٹے تحقیقات ہوئی، میں نے سوالات کے جوابات دیے، عمران خان کو بھی بلایا گیا ہے، کل وہ بھی پیش ہونے والے ہیں، عمران خان صاحب بھی پیش ہونے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سائفر ایک حقیقت ہے، ذمہ دار لوگوں نے مختلف بیانات دیے، سول و ملٹری لیڈرشپ نے اتفاق کیا، سائفر پر نیشنل سیکیورٹی کے 2 اجلاس بلائے گئے، ایک عمران خان دوسرا شہباز شریف کی زیر صدارت، دونوں میں سائفر کی حقیقت کو مانا گیا۔ ڈائریکٹر FIA اسلام آباد زون رانا جبار کی سربراہی میں 8 رکنی جوائنٹ انکوائری ٹیم FIA ہیڈ کوارٹرز میں سائفر کیس کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ تو ایک معاملہ جو ہے وہ اس کے علاوہ یہ تھا۔ اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی عدالت کی ایڈمن جج ابہر گل خان نے عسکری ٹاور پر حملہ، مسلم لیگ نون آفس جلانے کے خلاف دیگر مقدمات پر سماعت کی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کو جوڈیشل ریمانڈ کی میعاد ختم ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا اور 14 روز کا جوڈیشل ریمانڈ جو ہے ان کا مزید منظور کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ، ان کے جوڈیشل ریمانڈ میں بھی جو ہے مزید توسیع کر دی گئی ہے۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔